अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, हम घूमने गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम अपने घर वापस आ गए और हमें बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत एंजॉय किया था अपने भाभी के बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ और अपनी भाभीयों के साथ। और ऐसा था, छुट्टी पड़ गई थी बच्चों के स्कूल की, तो भाभी के बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान और तौहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, ईमान के क्या मायने हैं? सवाल, ईमान के क्या मायने हैं? जवाब, यकीन करना, मानना। सवाल, तौहीद के क्या मायने हैं? सवाल, तौहीद के क्या मायने हैं? जवाब, खुदा के एक होने पर यकीन करना। सवाल, अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद होना कैसा है? सवाल, अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद होना कैसा है? जवाब, ईमान के ख़िलाफ़ है। देखिए, बहुत सारे काम अगर नहीं बनते तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अरे हमारा कोई काम नहीं होता और हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती। सारी कहने की बात है, बहुत सारे लोग कह देते हैं। कभी आपने गौर फरमाया कि अल्लाह ताला जब देता है तो एक एक बूंद अलग 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 गिरा देता है, और वही सारा पानी अगर एक ही जगह गिर जाए तो क्या होगा इस दुनिया का। तो अल्लाह ताला पे बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मिनट में सूरज निकल के आ जाता है और एक मिनट में चाँद निकल के आ जाता है और एक मिनट में तमाम सारी काली घटाएं, तमाम सारा पानी पानी दुनिया में हो जाता है। तो अल्लाह ताला की हम्दो सना और अल्लाह ताला की हर चीज़ पर, एक चींटी पर गौर करके देखो, कितने बारीक बारीक उसके पैर होते हैं और वो कितनी तेज़ी से भागती है। और ना कोई आपको ताकत की चीज़ खाती हुई दिखाई देती है, ना वो दूध पीती हुई दिखाई देती है, ना ही वो कोई ऐसा कुछ भी करता हुआ दिखाई देती है। लेकिन कभी वो ठहरी हुई नहीं देखी, कहीं भी 2 मिनट के लिए जरा सी रुकती है और फिर चलने लगती है, फिर जरा सी रुकती है फिर चलने लगती है। तो सवाल, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना कैसा है? जवाब, ईमान के ख़िलाफ़ है। जो लोग अपने दिल में ईमान रखते हैं तो वो कभी भी अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ नहीं होते। और शैतान जो होता है वो बलगलाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें यकीन होता है कि मेरे सांस की डोरी चलाने वाला, मुझे डेली सुबह शाम को बदलने वाला, घनघोर रात को दिन में बदलने वाला और चहकते हुए सूरज के बाद में ठंडी ठंडी रात आने वाली, ये सारे मौसम को, ये हर चीज़ की तब्दीली करने वाला ओनली एक अल्लाह ही तो है। सवाल, सबसे बड़ा सच क्या है? जवाब, ईमान पर तौहीद। सवाल, सबसे बड़ा सच क्या है? जवाब, ईमान पर तौहीद। सवाल, सबसे बड़ा झूठ क्या है? सबसे बड़ा झूठ क्या है? जवाब, कुफ्र व शिर्क और अल्लाह ताला से बगावत। जवाब, कुफ्र व शिर्क और अल्लाह ताला से बगावत। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कहते हो ये वो, ये तो शुरू से चलता आ रहा है और हम शुरू से देखते आ रहे हैं। तो बहुत सारी दुआएं ऐसी होती हैं कि हम मुंह से निकालते हैं और फ़ौरन के फ़ौरन कबूल हो जाती हैं कि हमने किसी को याद किया और वो इंसान हमारे सामने हाजिर हो गया। और बहुत सारी चीज़ों पे हमारी तबीयत करती है, वो चीज़ हमें फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाती है। अल्लाह ताला जो है कभी कभी इंसानों को भी, फ़रिश्तों को भी इंसानों के रूप में आपके पास हाजिर करता है, आपके पास भेजता है और इस चीज़ का यकीन दिलाता है कि हाँ है कोई, जो आपने दिल में महसूस किया था अंदर दिल की गहराइयों में कि आज मुझे ये, और वो आपके साथ फ़ौरन हो जाता है। तो ये चीज़ें ईमान पर यकीन लाने के लिए काबिल होती हैं। सवाल, सबसे बड़ा झूठ क्या है? और जवाब, कुफ्र व शिर्क और अल्लाह ताला से बगावत। सवाल, अल्लाह को एक मानने वाला कैसा होता है? सवाल, अल्लाह ताला को एक मानने वाला कैसा होता है? जवाब, हौसले का बुलंद, बग़ैरत और बहादुर होता है। हौसले बुलंद, बग़ैरत और बहादुर होता है। बहादुर स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं
اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ویکنیس میں نہیں آنے دیتے کہ آج گھنگھور رات ہے، آج میں تکلیف میں ہوں، آج میں شدید مصیبت میں مبتلا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری مصیبت بھی دور کرے گا اور میرے لیے آسانی بھی پیدا کرے گا۔ سوال ہمارا مذہب کیسا ہے؟ سوال ہمارا مذہب کیسا ہے؟ جواب ہمارا مذہب سچا اور سب سے اچھا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب سچا اور سب سے اچھا مذہب ہے۔ سوال معراج کے کیا معنی ہیں؟ سوال معراج کے کیا معنی ہیں؟ معراج، جواب معراج کے معنی، سوال معراج کے کیا معنی ہیں؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آسمان پر جانا۔ معراج جو بولتے ہیں نا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے تھے، اس سفر کا نام ہے معراج۔ اور سوال معراج کی رات میں آپ نے کیا کیا دیکھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج پر نبیوں اور فرشتوں سے ملاقات کی، جنت اور دوزخ اور بہت سی چیزیں دیکھی۔ جواب نبیوں اور فرشتوں سے ملاقات کی، جنت اور دوزخ دیکھی اور بہت سی چیزیں دیکھی۔ سوال معراج میں آپ کی کیا سواری تھی؟ کس سواری پر آپ معراج پر گئے تھے؟ تو وہ سواری تھی براق۔ براق کے اوپر بیٹھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ سوال معراج کا ذکر قرآن کے کس پارے میں ہے؟ سوال معراج کا ذکر قرآن کے کس پارے میں ہے؟ سوال کا جواب ہے 15ویں پارے میں۔ جواب ہے 15ویں پارے میں۔ 15واں پارہ، سبحان الذی۔ سوال نماز کب فرض ہوئی؟ سوال نماز کب فرض ہوئی؟ جواب معراج کی رات میں۔ معراج کی رات میں۔ سوال کیا اس رات میں اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی ہوئیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے؟ جی ہاں۔ جواب ہے جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے اور باتیں ہوتی تھیں۔ سوال معراج میں آپ کے ساتھ کون سے فرشتہ رہا؟ جب آپ معراج پر گئے تھے تو ان کے ساتھ کون سا فرشتہ تھا؟ تو جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس۔ اور پچھلے ٹائم میں تمام ساری موویوں میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ کبوتر کو اڑا کے ایک دوسرے کے پاس چٹھیاں بھیج دیا کرتے تھے۔ اور اب اس ٹائم کافی دن کے بعد پھر دوسرے ٹائپ کے فون چلے تھے جو PNT ہوا کرتے تھے، جو ہم نے دیکھا تھا جب اپنے گھر پہ ہم بڑے ہوئے تو ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ ہمارے گھر پہ وہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی تھی، ہم کھیلتے تھے اس سے، پھر لاسٹ میں اٹھا کے اسے کباڑے میں بیچ دیا تھا شاید۔ اس کے بٹن تھے، انہیں دبا دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، انسان ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا تھا چٹھی کے ذریعے سے۔ تو اگر ہم دنیا میں اتارے ہوئے ہیں تو اللہ کے ذریعے سے ہی اتارے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو کیا ہم ایک چیٹی بنا کے تیار کر سکتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ایک مچھر بنا کے تیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہم تیار، ہم ایک انسان بنا کے تیار نہیں کر سکتے اپنے جیسا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو بنانے والا ہے اور اتارنے والا ہے، اور ہر چیز کے ایک دوسرے تک بھیجنے والا ہے۔ اللہ نے بنایا کہ آپ انسان کے دنیا میں ایک دوسرے کے سکھ میں کام آؤ، اور دکھ کا ذریعہ نا اللہ تعالیٰ نے خود بخود بنا رکھا ہے کہ انسان سے پریشان ہو جاتا ہے دنیا میں۔ اور جانور جنگل میں ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ وہ جنگل میں جانور ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو، وہ اس سے کمزور ہوتا ہے، وہ اس سے کمزور ہوتا ہے، وہ اس سے کمزور ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ ایک نایاب رشتہ ہے، اور سارے نبی پیارے تھے اللہ تعالیٰ کو، لیکن کہتے ہیں نا سارے نبیوں سے پیارا ہمارا نبی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے چھوٹے تھے، اور ان کا سب سے اونچا رتبہ رہا اللہ کی نظروں میں، اور اللہ کے سب سے نزدیک ہیں، اور ہم وہ خوش قسمت انسان ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور سارے نبیوں نے اپنی امت کی بخشش کی گارنٹی نہیں لی، انہوں نے کہہ دیا جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، لیکن اپنے حضور نے اللہ سے یہ کہا کہ میری دعا جو ہے میری امت کو بخشنے کے لیے کام آنی چاہیے، اور میری امت کو میں بچا سکوں۔ زاروں قطار رویا کرتے تھے، امت امت میری امت، ہائے میری امت، اور ہم ایک امت ہی ہوتے ہیں نا، کہ نبیوں نے تمام تکلیفیں جھیلی ہیں، رسولوں نے تمام تکلیفیں جھیلی ہیں، اور بھی مذہب کے لوگ ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی تمام ساری تکلیفیں دکھ جھیلے ہیں دنیا میں، تو پھر ہم کیا چیزیں، ہمارے اوپر دکھ تکلیف آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں، شدید درد ہوتے ہیں، تو یہ تو زندگی کا سب کا کارواں ہے، آج ہم یہاں ہیں تو کل کوئی اور یہاں پر ہے، ہر جگہ پر ہے یہ۔ معراج پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملتی رہتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ جڑی رہتی ہوں۔ دیکھیے، میں والدہ کے لیے بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ زمانے کی وہ ہستی ہیں، ماں باپ زمانے کی وہ ہستی ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے زندگی میں ساری خوشیاں بستی ہیں، ہم والد بھی بنتے ہیں، بہن بھی بنتے ہیں، ماں بھی بنتے ہیں، اور کسی کی وائف بھی بنتے ہیں، کسی کے ہسبینڈ بھی بنتے ہیں، تو ایک ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بچے کو پرورش کر کے بڑا کرتے ہیں۔ ابھی تمام سارا دکھایا تھا کہ جبل پور کی ایک نیوز میں دکھا رہے تھے کہ ایک ماں تھی جو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اور انتقال فرما گئی۔ تو ماں جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے بے تحاشا شدید پیار کرتی ہے، کیونکہ ایک لڑکی اپنی لائف میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت سہتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ دنیا کی ہر لڑکی، کوئی بھی لڑکی اتنی تکلیف نہیں سہ سکتی جتنی تکلیف وہ ماں بنتے وقت سہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والد کو جنت کا دروازہ کہا ہے، تب کہ دروازے سے ہی انسان اندر داخل ہوتا ہے، اور ماں کو پوری جنت کہا ہے، لیکن پوری جنت کا یا پورے گھر کا دروازہ نہ ہو تو انسان گھٹ گھٹ کے اس کے اندر مر جائے۔ تو والد اور والدہ کا مقام تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں الٹا بھی بولیں، سیدھا بھی بولیں، اچھا بھی رویہ کریں، برا بھی رویہ کریں، تو وہ سارے رویے کم ہیں ہمارے لیے۔ ہمارے بچے بھی تو اچھا بھی بول جاتے ہیں، برا بھی بول جاتے ہیں، اور ایک سوال کو 1000 بار پوچھ جاتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں سے نہیں گھبراتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ ہے نا ہمارے والد تو وہ 50 بار ایک بات کو پوچھتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ بچپن میں تھے نا تو آپ بھی ایک سوال کو نا 1000 بار پوچھا کرتے تھے، ایک ہی چیز سے کہ یہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کھاتی کیا ہے، یہ جاتی کیسے ہے، یہ سوتی کیسے ہے، یہ روتی کیسے ہے۔ تو بچے تمام سارے مومنٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ماں نے اپنی جان قربان کر دی، ٹھیک ہے، اپنے بچے کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر۔ کیا اسے پتہ تھا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ ہی انتقال کروں گی، کہ میرا ننھا سا بچہ میری گود میں ہی انتقال کرے گا؟ ساری دنیا سے لڑنے والی ماں اللہ کے آگے، اوپر والے کے آگے بے بس ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پر آنا ہے اور پھر یہاں سے لوٹ کر جانا ہے، اور اسباب جو ہے اللہ بناتا ہے۔ موت جو ہوتی ہے نا وہ ہر جگہ پہ کھینچ کے لے کے جاتی ہے۔ موت کی گھڑی ایسی ہے جو صدقہ ہے، حسن سلوک ہے، اور کسی کی دعائیں جو موت کی گھڑیوں کو ہمارے آگے تو بڑھا دیتی ہے، دعائیں ہماری موت کو ٹال تو دیتی ہیں، عبادت ہماری پریشانی دور تو کر دیتی ہے، لیکن موت ہماری برحق ہے، اور جو آنی ہی آنی ہے، آج نہیں تو کل، لیکن اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔
اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.